औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम लोग जो न्यू प्रॉफिट देखेंगे वो है शुएब अलैहिस्सलाम। लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने फ़िनिश किए थे यूनुस अलैहिस्सलाम की, जहाँ पर हम लोग फ़िनिश किए थे, आज इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको खतीबुल अंबिया भी कहा गया है, यानी जो स्पीच डिलीवर करते हैं, जो अच्छी तरीके से लोगों तक बात को पहुँचाते हैं, उनको कहा जाता है। अच्छा, शुएब अलैहिस्सलाम हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट स्टोरीज़ हम लोग देख रहे हैं, इनमें से 4 ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो प्रॉपर अरब्स हैं, ठीक है। 4 प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली अरब से बिलोंग करते हैं, और वो कौन है? वो है हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 प्रॉफिट्स हैं जो प्रॉपर बोलते हैं ना, जो प्रॉपर अरबिक कल्चर से आए हुए थे। बाकी जितने प्रॉफिट्स जो थे वो दूसरे डिफरेंट कल्चर से थे, दूसरे कंट्री से थे, तो उनको अरब्स नहीं कहा जा सकता। ये जो 4 नबी हैं, ये हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्रॉपरली अरब कल्चर से आए हुए थे। अब अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को एक जगह पे भेजा, उसका नाम था मदयन। ओके, उस जगह का नाम मदयन था, और वहाँ के जो लोग थे, अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को ऐसे लोगों में भेजा था जो लोग बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने उनको पैसों से बहुत ज़्यादा नवाजा था। ऐसे लोग थे जो लोगों को यानी बिजनेस करने में वो मास्टर्स थे। वो पैसे में मिलियनर्स बोल सकते हैं हम लोग उनको, जो जितना अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया था उनको, पर उनमें एक प्रॉब्लम क्या थी? वो चीटिंग करते थे, वो लोगों का हक मारते थे, यानी जैसे बोल सकते टैक्सेस वगैरह, करप्शन, चीटिंग, ये सब वो लोगों में उनके उसमें वो सब प्रॉब्लम्स थे। ये लोगों को असहाब मदयन भी कहा जाता है, और इनको असहाब आयका भी कहा जाता है। असहाब मदयन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग मदयन की प्लेस में रहते थे, द पीपल ऑफ मदयन बोलते हैं। और असहाब आयका इनको कहा जाता है क्योंकि ये लोग एक झाड़ था, वहाँ पर ट्री था, उस ट्री का नाम था अल आयका। ओके, इस ट्री की वजह से, और ये लोगों का उस ट्री पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बल्कि वो वहाँ पर जाके सजदा भी करते थे, अस्तगफुरुल्लाह। वो अल्लाह ताला को छोड़कर इसकी इबादत करते थे। तो इसकी वजह से ये लोगों को क्या कहा जाता है? असहाब आयका, यानी द फॉलोवर्स ऑफ अ ट्री, यानी जो झाड़ की इबादत कर रहे हैं, तो उनको अल आयका कहा जाता है, असहाब आयका। ये लोग ऐसे थे जो जैसे बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पर अगर कोई लोग अपना ट्रेड करने आते, बिज़नेस करने आते, तो ये क्या करते थे? वो लोगों से उनका माल छीन लेते, उनका ट्रेड उनसे छीन लेते और उनको बाहर फेंक देते, उनसे चीटिंग करते। एक्चुअली शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उसमें से कुछ लोग, शुएब अलैहिस्सलाम उनको जाके हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, एक तौहीद के बारे में उनको अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का पनिशमेंट और एक अल्लाह की इबादत करने के लिए उनको बार बार बोलते हैं, पर वो लोग शुएब अलैहिस्सलाम की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। ये शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो वज़न है, जो वेट में, जो तोल मोल में ये चीटिंग करते हैं। जो हम लोग को, जब हम लोग कुछ बेचते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, तो जो तोल मोल होता है उनमें वो चीटिंग करते हैं। जैसे अगर वो 5 किलो का है तो उसको ज़्यादा बोल के बेचेंगे, उसको ज़्यादा पैसे ले लेंगे, और कम माल देंगे और उसका ज़्यादा पैसा ले लेंगे। तो इस तरीके से हम जानते हैं ना, हमने दुनिया में भी बहुत सारा देखा है कि कैसे मिक्सिंग होती है। ये सब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूध ले रहे तो उसमें पानी मिक्स करके दे रहे, दाल ले रहे तो उसमें कुछ कंकरियाँ डाल रहे, या कुछ, यानी उनका वेट बढ़ाने के लिए वो उस तरीके से करते हैं। उसी तरीके से शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। देखिए आज जो दुनिया में हो रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके पहले जो कौम आई थी इन्होंने भी ऐसे हरकतें करके आए हैं।
تو کہیں نہ کہیں شیطان نے وہ کہیں نہ کہیں اس کو کنٹینیو کیا۔ تو دیکھیے یہ لوگ جو تھے، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ چیٹنگ کرتی تھی وزن میں، جو چیزیں بیچے جاتے تھے اس وزن میں وہ چیٹ کرتی تھی، لوگوں کو جھوٹ بول کر وہ لوگوں کو وہ دیتے تھے۔ جب شعیب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، جو چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے، اور ایون ساتھ ساتھ آپ جو لوگ ہیں آپ جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام سورہ الشعراء میں فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، بالکل بھی شریک مت کرو۔ اور آپ جو تول مول میں جو غلطی کر رہے ہیں، جو چیٹنگ کر رہے ہیں، والیوم اس کا بڑھا رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، اور زمین میں جو فساد کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا اور دوسروں کا حق مت چھینو۔ اور شعیب علیہ السلام ان سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے، پہلے یہ لوگ اتنے نہیں تھے، آج اللہ نے ان کو ان کے نمبرز جو ہے ان کے بڑھا دیے ہیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیا یہ لوگ ایسے ہی تھے پہلے؟ ایسے نہیں تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے نمبرز کو بڑھایا۔ کس طریقے سے بڑھایا؟ ان کے اولادوں کو دے کے بڑھایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، شکر گزار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ان کو، پر انہوں نے کیا کیا؟ اس پیسہ جب آیا تو وہ ناشکرا پنا سٹارٹ ہو گیا، یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ گئے، اس جھاڑ کی عبادت کرنے لگ گئے، شرک میں لگ گئے۔ وہ سوچنے لگ گئے کہ وہ جو جھاڑ تھا وہی ان کا سب کچھ ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور آج ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے باقی سب کی عبادت کر رہے ہیں۔ جس نے ہم کو کریٹ کیا، جس نے ہم کو کھانا پینا رزق سب کچھ دیا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بیوقوفی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دے رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ جھاڑ کو بھی نہیں معلوم کہ وہ جھاڑ کب مرنے والا ہے، پر انسان ایسا بیوقوف بنا ہوا ہے، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ابھی ان کو اتنی بڑی ایک نوازا تھا، وہ تھا دولت۔ اتنی دولت دینے کے باوجود وہ لوگ ایک جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ دے گا ان کو۔ جب شعیب علیہ السلام ان کو اسلام کی طرف بلاتے تو وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم لوگ آپ کو امیر کر دیں گے، ہم لوگ آپ کو پیسہ والا بنا دیں گے۔ آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہمارا دین چھوڑو، ہم تو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اس کے بجائے آپ ایک کام کرو، آپ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ اور ہم لوگ آپ کو دولت سے نواز دیں گے، یعنی ہم لوگ آپ کو اتنی دولت دے دیں گے، پر اتنا ہی ہے کہ آپ ہم کو یہ مت بولو کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمارے اگینسٹ مت جاؤ، ہم لوگ آپ کو بزنس مین بنا دیں گے، جو کہ آپ نہیں ہیں اس سے بڑا بزنس مین بنائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو ہم لوگ پیسہ دے دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا اے میرے لوگوں، کیا آپ دیکھ نہیں سکتے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کچھ نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے بہت، پر ایمان بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کے پاس آپ کا پیسہ نہیں مانگتا ہوں، بس آپ کو جو مانگتا ہوں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید پھیلانے کے لیے میں آیا ہوں، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اس سے روکو۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کو بھی ایک یہ بولوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دولت دے دیتا ہے یہ ایک آزمائش ہے، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کسی کو دولت سے، کسی کو رزق سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو شہرت سے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی، اللہ نے ان کو اتنی دولت سے نوازا تھا، پر یہ ٹیسٹ تھا ان کی طرف سے، پر یہ لوگ ایگو میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے، غلط فہمی میں آ گئے کہ وہ سوچنے لگے کہ جو دولت ہے، جو پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے۔ وہ ایون شعیب علیہ السلام کو تک وہ خریدنا چاہ رہے، وہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آپ کو پیسہ سے بھر دیں گے، اور شعیب علیہ السلام ان کو وہی بول رہے ہیں کہ مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، میں آپ کو بس ایک توحید کا کام کرنے آیا ہوں، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم لوگ کو بھی سوچنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیسہ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، کیا ہم لوگ واقعی میں اس پیسے کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟
کیا ہم لوگ یہ پیسے کا ہماری آخرت کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں کہ صرف یہ دنیا کے لیے ہم لوگ بنا کے رکھیں؟ دیکھیے پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا بہت اچھی چیز ہے، پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ امپورٹنٹ ہے پر ویری 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 امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دولت اچھی چیز ہے پر سب کچھ نہیں دے سکتی، دولت ہر ایک چیز ہم کو خرید کر نہیں دے سکتی، دے سکتی ہے پر سب کچھ خرید کر نہیں دے سکتی۔ دولت امپورٹنٹ ہے پر ویری امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لائف میں جس نے یہ سوچا کہ دولت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ دولت کمانا ہے، ضروری ہے، اگر دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو آج ہم لوگ زندگی نہیں جی سکیں گے۔ میں یہ نہیں بولوں گی کہ پیسہ چھوڑ دو، پیسہ کمانا چھوڑ دو، نہیں، پیسہ بھی ضروری ہے، بٹ کیا پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ایمان چھوڑ دیں، ہم لوگ توحید چھوڑ دیں؟ نہیں، پیسے کے لیے ہم لوگ ہمارے ایمان، ہماری توحید، ہماری اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیسہ دیا ہے، کیا ہم لوگ اس پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اس پیسے سے ہم لوگ ہماری آخرت کو سنوار رہے ہیں کہ صرف ہم لوگ ہماری دنیا کو سنوار رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھدار انسان وہ ہے جو اس پیسے کو اپنی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل، سب کو لوٹ کر واپس جانا ہے، سب کو مٹی میں جانا ہے، اور ایک بندہ بھی دنیا میں نہیں ہے جو قبرستان میں، قبر میں اپنے ساتھ اپنے پیسے لے کر جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہو، کوئی راجہ ہو، مہاراجہ ہو، کوئی کنگ ہو، کوئی کوئین ہو، کوئی بھی اپنے ساتھ کفن میں پیسے نہیں لے کر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے وہ سارا ہم لوگ کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ یا ہم لوگ ہمارے اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، یا وہ کسی اور کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دولت دیا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ ہماری آخرت کو سنوار سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم لوگ ہمارے آخرت کے لیے کچھ ایسا چیز کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہی دولت ہم کو کام آئے؟ دولت کس طریقے سے کام آئے گی؟ اگر ہم نے کچھ اچھی چیز اسے کر کے گئے ہیں دنیا میں، تو آخرت میں وہی دولت ہماری کام آئے گی۔ بھلے سے ہم ہماری دولت کو لٹرلی فزیکلی ہم لوگ نہیں لے کے جائیں گے، بٹ اس دولت کو ایسی جگہ انویسٹ کریں گے تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد میں بھی ہمارا اعمال نامہ کو بڑھاتے رہے گی۔ تو کوئی اچھی انویسٹمنٹ جیسے مسجد بن گیا، کوئی دینی نالج ہو گئی، کوئی نالج کے لیے، کوئی اچھی چیز کے لیے ہم لوگ اگر ہمارا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پیسہ صحیح چیزوں میں کام آئے گا۔ تو اب یہ جو لوگ تھے، جب شعیب علیہ السلام ان کو بولنے لگے تو شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ایک انسان ہیں، اور ہم سیم ٹو سیم ہمارے جیسے ہیں۔ اگر آپ کوئی نبی ہوتے یا کچھ ہوتے تو آپ ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ دیکھیے یہ لوگوں کو یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام جو بول رہے ہیں وہ تو ہمارے جیسے ہیں، اور ان کو کہنے لگے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کو اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو ہم کو بولو، ہم لوگ آپ کو پیسے لا کر دے دیں گے۔ وہ لوگ یہی بول رہے تھے کہ اگر آپ کو پیسہ زیادہ کمانا ہے تو آپ ہم کو بولو، بٹ ہم کو ہمارے راستے سے مت روکو۔ ہم لوگ جو ہمارے راستے سے جا رہے ہیں، ہم کو اس کو مت، بالکل بھی ہم لوگ کو بھٹکاؤ مت، اس سے ہم لوگ کو ہمارا کام کرنے دو۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے یعنی وہ لوگوں سے، شعیب علیہ السلام وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ مشن کے لیے بھیجا ہے، اور میں جس چیز سے رکا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں وہ چیز کرنے والا ہوں۔ اگر میں تمہیں کچھ چیز سے رکا رہا ہوں تو میں بھی وہ چیز نہیں کروں گا۔ تو یعنی کیا ہے، شعیب علیہ السلام ان کو بول رہے ہیں کہ اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو میں بھی وہ چیز نہیں۔ یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے، اگر شعیب علیہ السلام ان کو رکا رہے ہیں یہ چیز کرنے سے، اور ہو سکتا ہے یہ خود کریں گے، تو شعیب علیہ السلام ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں وہ چیز کو میں بھی نہیں کروں گا۔ اور شعیب علیہ السلام کی انٹینشنز اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا وہ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اور وہ کر رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت بار توحید کے بارے میں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بہت بار ان کو انوائٹ کیا، بٹ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بالکل ان کی بات نہیں سنی۔ انشاءاللہ اس کا آنے والے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اس کا کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔